بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ سے ایک یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے علماء کرام جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا مقصد اصلاح ہوتا ہے، دین کو پھیلانا ہوتا ہے، دین کی باتیں پھیلانا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو ممبر پر بیٹھ کر گالیاں بکتے ہوں۔ اگر کوئی گالی بکتا ہے تو اس سے میری عرض ہے، درخواست ہے، اپیل ہے کہ ممبر کا احترام رکھیں۔ جو کوئی بھی اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو ممبر کا احترام رکھنا چاہیے، ورنہ یہ ممبر کی بے احترامی ہوگی۔ اور گالیاں منہ سے نکالنا، گالیاں کیا ہوتی ہیں؟ گالیاں وہ ہوتی ہیں کہ کسی شخص کو وہ لفظ کہا جائے جو وہ ہو نہیں، یعنی برائی میں کوئی بھی لفظ کسی کے بارے میں استعمال کیا جائے تو وہ نہیں ہے، تو یہ اس کے لیے گالی ہی ہے۔ مثلاً وہ کسی کو جھوٹے کہہ دیا، یہ بھی گالی ہے، اور اس طریقے کے بہت سارے الفاظ ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ویڈیو ہے، جناب عائشہ پر کس نے بھونکا۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ کس نے غلط بات کی کسی کے بارے میں، بی بی عائشہ کے بارے میں یا کسی کے بارے میں بھی۔ تو یہ والی ویڈیو اس ٹاپک پر ہے کہ جناب عائشہ ام المومنین ہیں اور ان کے بارے میں کچھ غلط بولنا، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کون بھونکا۔ تو اب اس بات کو آپ دیکھیے اور آپ خود اندازہ لگائیے کہ کس نے کس قسم کی گفتگو کی، تو وہی گفتگو جو ہے نا، اس میں کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیسے ہونی چاہیے تھی وہ گفتگو، اس پر غور کیجئے۔ یہ ٹیچنگ ہے، یہ ایجوکیشن ہے، اور یہ اپیل بھی ہے۔ تو آئیے، یہ سلیمان مصباحی صاحب مولانا ہیں اور ان کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کیا جواب دیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں اصل چ نا ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖਿਆ ਮਾਇਸ਼ਾ ਪਾਕ ਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਸੀ। जेलमी कुत्ता वल्लाह के महबूब की महबूबा है, और तेरे भौंकने से अम्मा आयशा की इज्जत में फर्क नहीं आएगा। तू अम्मा आयशा पे भौंक के बता रहा है तेरा खून गंदा है, तेरी नस्ल गंदी है। वो कहता है मुझे आज गुस्सा इसलिए आया हुआ है कि ये सईदा आयशा के ऊपर भौंका है, तो मैंने उसका क्लिप देखा है। तो और वो पूरी तकरीर में इसने भौंक के नहीं बताया कि मैंने कौन सी सईदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा की तौहीन की है। जाओ नेट के ऊपर जाके देखो, सईदा आयशा की शान में लेक्चर सारे मेरे हैं। मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हो। तौहीन तो तुम्हारे इमाम ने की है, आला हजरत ने, और उसका भी जो बड़ा था जुर्कानी, जिसे देवबंद और बरेलवी दोनों मानते हैं। जब उसे मलफूजात आला हजरत में पूछा गया कि बताओ कि तुम कहते हो वली भी जिंदा है और नबी भी जिंदा है, तो तुम्हारे आला हजरत ने क्या कहा था कि नबी और वली में यह फर्क है कि नबी अपनी कब्रों में हकीकी हिस्सी दुनियावी जिंदगी के साथ है, हत्ता कि इनकी बीवियां भी इन पे पेश की जाती हैं, उनके साथ शब्बाशी भी करते हैं। तुम्हारे आला हजरत ने तो यह लिखा था। गुस्ताख तो वो लोग थे जो नबी इस्लाम के बारे में झूठ बोलते थे। इन्हें शर्म नहीं आई कि बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मेरी तरफ कोई ऐसी बात ना मंसूब करना जो मैंने नहीं फरमाई, वरना अपना मकाम जहन्नम में देख लेना। ये किस आयत हदीस में लिखा हुआ है कि कब्र के अंदर नबी इस्लाम के ऊपर बीवियां पेश की जा रही हैं? नाउज़ु बिल्लाह। वो आखिरत की जिंदगी है, और जो जन्नत में भी बीवियां पेश होंगी, वो जन्नत वो है जो क़यामत के बाद वाली जन्नत है, इस जन्नत का जिक्र नहीं है। दूसरी तरफ हमारी मां, उनकी शर्म और हया का ये लेवल था कि मुस्नद अहमद में हदीस है, सईदा आयशा कहती हैं जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे हुजरे में दफन थे ना, तो मैं बगैर पर्दे के भी उस कमरे में चली जाती थी। जब से हजरत उमर दफन हुए ना, तो मैं अब उस कब्रों वाले पोर्शन के अंदर बगैर पर्दे के नहीं जाती, क्योंकि पहले तो मेरे खामद और मेरे वालिद थे, और उमर नामहरम है मेरे लिए। वो माँ वाला रिश्ता तो अपनी जगह है, लेकिन यहां माँ वाले रिश्ते में पर्दा भी है। हमारी माँ की तो हया का ये लेवल है
اسی عائشہ صدیقہ کے سامنے تم تمہارا یہ زرقانی اور اس کا ماننے والا تمہارا اعلی حضرت اور اس کا ماننے والا باپا جانی اور باپا جانی کا مرید تو یہ جرت کرے گا کہ ام عائشہ کے سامنے کہے کہ ام عائشہ یہ جس قبر کے پاس آپ جاتی ہیں یہاں پہ آپ کو پیش کیا جاتا ہے اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ شباشی فرماتے ہیں؟ باتیں ہمیں کرتے ہو تم لوگ. اور اسی جملے کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بریلوی چھوڑی ہے, ان میں سے ایک میں بھی ہوں. پہلی چیز جس نے مجھے اسٹرائک کیا تھا یہ شباشی والی عبارت تھی, یہ میری ہدایت کا بھی سبب بنی. جی اعلیٰ حضرت بڑے عاشق رسول ہے, یہ عشق رسول ہے. تمہارا کیا لینا دینا سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ؟ تم لوگ تو غدار ہو. اور ہوتا کیا ہے کہ وہ میں نے قرآن و حدیث سے کوئی بات بیان کی ہوئی ہے, پیورلی علمی ڈسکشنز کی ہوئی ہوتی ہیں, ان کو یہ توہین بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ ان کا اپنا عقیدہ بھی ہے. کیا اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں تمام جنگوں میں حق پر تھے اور ان کے جو مخالفین تھے وہ پولیٹیکل ٹرم میں باغی تھے, پولیٹیکلی, دین سے باغی نہیں, پولیٹیکل, حکومت وقت کے خلاف کھڑے ہونے والے. اور یہ باغی کا لفظ تو بخاری مسلم میں موجود ہے. وہی ہے عمار, افسوس ہے عمار, تجھے باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. صحیح بخاری 2812, مسلم میں بھی حدیث موجود ہے. تو سیدنا علی کے مخالفین جتنے تھے جنہوں نے قصاص عثمان کو بنیاد بنایا, خواہ وہ اہل جمل ہو اہل صفین ہو, پولیٹیکلی حضرت علی کی حکومت کے وہ باغی تھے. ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ان میں ہے وہ جنتی ہیں, کوئی شک نہیں اس کے اندر. اب یہ وہ ٹیکنیکل ڈسکشن تھی جس کو اس نے کہا کہ سیدہ عائشہ کی توہین کر دی, تو یہ توہین میں نے کی ہے. یہ بخاری میں, امام بخاری سے گن پوائنٹ میں میں نے حدیث داخل کروائی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے دنوں میں مجھے ایک حدیث نے بڑا فائدہ پہنچایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود یہ بات سنی تھی کہ جو قوم اپنی حکومت, اپنی عمارت کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں علی کے خلاف عائشہ کا ساتھ دوں, لیکن میں عائشہ کی حمایت سے صرف اس لیے پیچھے ہٹ گیا کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو قوم اپنی عمارت کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کامیاب نہیں ہوگی, تو میں حضرت عائشہ کی حمایت سے پیچھے ہٹ گیا. یہ کافروں والی حدیث جو یہ آپ کو کہانی کراتے ہیں نا کہ کافرہ لیے گلہ مسلمانہ دے پیٹ کرنا, یہ بھی بالکل کہانی ہے. وہ کسرا کی عورت کافرہ تھی, آتش پرست تھی, صرف وہ کافرہ نہیں آتش پرست. وہ والی حدیث اما عائشہ کے اوپر اس صحابی نے لگائی اور کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی گستاخی نہیں کی. بالکل ٹھیک بات انہوں نے کی کہ عورت کی حکمرانی نہیں ہے اسلام میں. تو یہ صحیح بخاری میں اگر میں حدیث بیان کر رہا ہوں یا اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں لکھ رہا ہوں تو یہ میں توہین کر رہا ہوں. یہ صحیح بخاری میں نے حدیث داخل کروائی ہے گن پوائنٹ کے اوپر امام بخاری سے کہ عمار بن یاسر کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیتے ہیں, حسن بن علی پہلی سیڑھی پہ اور دوسری پہ وہ ہیں. اے لوگو, عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں, وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, مرتبہ نہیں کم ہونے دیا. دنیا اور آخرت میں ہماری ماں ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر بڑھ کر ان سے حق رکھتے ہیں, نبی کی بیویاں امت کی مائیں. لیکن اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. کتنا بھاری جملہ تھا, کیونکہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی. تو عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں کہ مولا علی اس وقت حاکم وقت ہے, ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اللہ آزمائے گا کہ تم عائشہ کی پیروی کرتے ہو یا اللہ کی. یعنی اللہ ورسز عائشہ. عمار بن یاسر نے کر دیا تو کیا عمار بن یاسر کو تم گالیاں دو گے؟ کیا تمہیں دین کا زیادہ فہم ہے ان سے؟ تمہارے ابا اجداد تو کافر تھے, بعد میں مسلمان ہوئے, اور عمار بن یاسر وہ ہیں کہ جو سابقون الاولون میں سے. تو کیا انہوں نے گستاخی کر دی؟ نہیں, مرتبہ نہیں کام کیا. اور امام بخاری اس حدیث کو اما عائشہ کے فضائل میں لے کے آئے ہیں کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, لیکن اللہ آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی, امیر المومنین کا ساتھ دے کر, علی بن ابی طالب کا. اما عائشہ کے فضائل بھی عمار بن یاسر کی بیان کردہ حدیث سے آپ کو پتہ چلے. اب یہ حدیثیں سن کے یہ کہتے ہیں انجینئر گستاخی کر رہا ہے. میں نے تو نبی علیہ السلام سے نہیں کہا کہ آپ حق کھول کر اس طرح امت کو بتائیں. مسند احمد میں حدیث ہے, میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب ہو کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے. اور اما عائشہ اس کی وجہ سے پوری زندگی جنگ جمل کی وجہ سے دکھی رہی. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, کچھ حصہ بخاری میں موجود ہے کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا, کہ جو کچھ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مجھ سے ہوا. کیونکہ قرآن میں تو حکم تھا نبی کی بیویاں گھروں میں ٹھہری رہو. اما عائشہ کے علاوہ کوئی حضور کی بیوی جنگ کے لیے کبھی نہیں نکلی, اور وہ بھی نکلی تو بعد میں پوری زندگی وہ شرمندہ رہی اس بات کے اوپر کہ مجھے حکم تھا کہ میں نے گھر میں رکنا تھا. مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا, نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن نہ کرنا کہ لوگ ابو بکر عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے میری تعریف نہ کریں. اتنی عاجزی, اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی, اور مولا علی علیہ السلام نے بھی ان کو معاف کیا, عزت کے ساتھ محمد بن ابی بکر کے ساتھ گھر بھجوایا. ٹھیک ہے, ایک واقعہ تھا, ہو گیا. ہم رافضی نہیں ہے کہ اس واقعے کی بنیاد کے اوپر اما عائشہ کی زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں.
اور نہ ہم خارجی اور ناسبی ہیں کہ ہم مولا علی علیہ السلام کو نیچا کرنے کے لیے خام خواہ ان کے مخالفین کو بھی حق میں کہنا شروع کر دیں. نہیں, ان کی پولیٹیکل بغاوت تھی, یہ کوئی دین سے بغاوت نہیں تھی, کفر نہیں تھا, کچھ بھی نہیں. عمار بن یاسر کہتے ہیں اہل صفین کے بارے میں کہ انہیں تم کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق تھے اور باغی تھے, یہ نہ کہو کہ کافر تھے, مسلمان تھے. مولا علی نے خود فرمایا کہ ہمارے بھائی تھے, بھگوڑے ہو گئے, ٹھیک ہے, کافر نہیں انہیں کہیں گے. اصحاب جمل جو تھے ان کے جنازے بھی مولا علی نے خود پڑھائے ہوئے, ان کی لاشوں کے اوپر گریا کیا ہوا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کا آخری ذرا چیپٹر ذرا کھول کے پڑھیں, آپ کو پتہ چلے. باقی جسے تسلی کرنی ہے کربلا والا ریسرچ پیپر ہر وقت میرے ٹیبل پہ رکھا ہوتا ہے, یہ آپ پڑھ کے دیکھیں. مفت ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے. اکیڈمی میں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں, صبح سے لے کے شام تک 9 سے 5 بجے تک فون کھلا ہوتا ہے. 032159000162 فری ریسرچ پیپرز کا سیٹ آئے گا, 12 کا پیکج, 3 اذکار کارڈ اور 9 ریسرچ پیپر. کربلا والا بھی صرف 500 آپ نے ٹی سی ایس کا خرچہ دینا ہے. پورے پاکستان میں ہم دیتے ہیں, یہاں جتنے لوگ درس میں آتے ہیں ان کو بھی ملتے ہیں. تو اس چیز کو پکڑ کے نا ایکسپلائٹ کر رہا ہے جی وہ میری ماں کا گستاخ. اوے تیری ماں کا گستاخ وہ ہے جس نے کہا شباشی کرتے ہیں. ہاں, اپنے گھر کی خبر لیں پہلے, ہمیں آ کے بتاؤ کہ تم بابوں کے ماننے والے. جی جناب, تو یہ ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب, جنہوں نے سلیمان مصباحی صاحب کو جواب دیا ان کی بات کا. بہرحال یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہماری گفتگو سے علم ٹپکے. جیسے کسی بچے کو دیکھتے ہیں نا, اس کی آنکھوں سے ذہانت ٹپک رہی ہے, اردو میں محاورہ ہے نا, یعنی یہ بچہ ذہین ہے. تو اسی طریقے سے منہ سے کیا ٹپک رہا ہے, علم ٹپک رہا ہے, یا کوئی ایسی نازیبا گفتار ٹپک رہی ہے. تو یہ ذرا ہمیں بھی اور سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں, اور ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا, بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم, اللہ حافظ.